बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 9 सितंबर 2025 मंगल का दिन। कल सारा दिन अडयाला जेल जो है वो मैदान जंग बना रहा। कल फिर से जो वहाँ पर दंगे फसाद हुआ, जिस तरह से लड़ाई हुई, जिस तरह से तशद्दुद हुआ, और तैयब गोंदल जो सहाफ़ी हैं वो जो मामला था वो सब कुछ आपके सामने हमने रखा भी। अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि रात पूरी क्या होता रहा, यानी कि 8 सितंबर और 9 सितंबर की जो दरमियानी शब थी, ये पूरी रात क्या चलता रहा। और फिर शहर इक़्तिदार से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई गैर मामूली नौयत की हैं। बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं कि कुछ बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कौन कौन गिरफ्तार होने जा रहा है, और अब डंडा मजीद चल चुका है, यानी कि डंडा पीर चल चुका है। गिरफ्तारियों की इतलात है। ये तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखनी है, जिससे अंदाजा हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और हुकूमती जो वज़रा हैं वो उस तरह से इस वाक़े के ऊपर नहीं बोल रहे, उस तरह से वो तैयब गोंदल को डिफेंड नहीं कर रहे जिस तरह से इनको करना चाहिए था। लेकिन मामला किस तरह से कुछ बड़ा होने वाला है, ये तमाम डिटेल्स मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। हमने इसका मिलकर पोस्टमार्टम करना है। और फिर दूसरी जानिब जो असल खबर है इमरान खान के हवाले से वो छुपाई जा रही है। वो खबर क्या है, उस पर कोई सोशल मीडिया का सहाफ़ी बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उस पर डिस्कशन नहीं की जा रही। ये वो खबर है जो इमरान खान की एग्जैक्ट सेहत के हवाले से है। इमरान खान की सेहत कैसी है, इमरान खान जो है वो क्या फिट है, क्या वाकईतन उनकी सेहत इतनी खराब हो गई है कि उनको अस्पताल अब मुंतकिल किया जा सकेगा। ये तमाम तर डिटेल आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो खबर आपको देनी है वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो अब अपने हतमी मराहिल में पहुंच चुका है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है अमरीकी कंपनियों के वफ्द की, और उन्होंने इब्तदाई मरहले में पाकिस्तान में $50 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है। जो और इस हवाले से वहां पर फील्ड मार्शल आसिम अली साहब भी मौजूद थे, इसहाक डार साहब मौजूद थे, और दीगर हुकूमती वज़रा थे। और फिर अमरीकी कंपनियों का जो वफ्द था वो पाकिस्तान आया हुआ था। उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई, और उस हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये अमरीका की सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है। ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में कानूनी इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी करेगी। इलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के तांबे, सोने और दूसरी मादनियात के ज़खायर पर अमरीकी वफ्द जो है उनको ब्रीफिंग दी गई है। और इस मौके पर 2 अहम MOUs पर दस्तखत भी हुए। मादनियात और लॉजिस्टिक शोबों में ताउन पर इत्तफाक हुआ है। तो जनाब, ये पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से इसको एक नया ट्विस्ट जो है वो करार दिया जा रहा है। अब जो कल मामला हुआ तैयब गोंदल सहाफ़ी हैं उनके तशद्दुद के हवाले से कि उनको मारा गया, और फिर सहाफ़ी तंजीमें जो हैं PFUJ हो, RIUJ हो और दीगर तंजीमें, उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे का आज ऐलान भी कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर माफी मांगे, वरना मुल्क गिर एहतजाज जो है उसका ऐलान किया जाएगा। अब बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो तैयब गोंदल के ऊपर भी बात कर रहे हैं, सॉरी तैयब बलोच के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि जनाब इनको सवाल अच्छे तरीके से पूछना चाहिए था, मुहज़्ज़ब तरीके से पूछना चाहिए था। उन्होंने बदतमीजी की है, औरत के साथ इस तरह से इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी उन्होंने बिस्मिल्लाह शुरू ही की थी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने सवालात की बुछाड़ कर दी। तो ये सहाफ़ती असूल नहीं है, ये सहाफ़ती इक़दार नहीं है। आपको ये सारा कुछ नहीं करना चाहिए था। आप दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे सवालात पूछते, सब सवाल पूछते, उनके खिलाफ पूछते, उनके हक में पूछते, वो आपका राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, आप जो है वो उस पर बात कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर माफी मांगे। लेकिन बात यह है कि ये तैयब बलोच जो है वो उन्होंने इमरान खान साहब से भी इस तरह की गुफ्तगू की थी कि आपको शर्म नहीं आती। इमरान खान ने कहा कि कौन सी शर्म, ये तैयब बलोच ने उनसे सवाल पूछा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और अब उन्होंने अलीमा खान और इमरान खान की बहन से सवाल पूछ लिया कि आपकी औकात क्या है, आपकी हैसियत क्या है। तो ये जो जनाब सूरत हाल है वो आपके सामने के सवालात एक ही पार्टी के और एक ही खानदान से पूछे जा रहे हैं, उस पर भी बहुत सारे सहाफ़ी सवाल उठा रहे हैं। और यहां तक के सलीम साफ़ी साहब जो इमरान खान के बहुत बड़े नाक़िद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के बहुत बड़े नाक़िद हैं, वो कहते हैं कि आजकल जो सहाफ़ी टिकटॉकर हैं जिनको सवाल पूछने की तमीज़ नहीं है, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।
وہ سیکھ کر آئیں. ان کو سکھایا جانا چاہیے کہ آپ نے سوال کس طرح سے پوچھنا ہے, اور آپ جس طرح سے سوالات پوچھ رہے ہیں آپ اگلے کی تضحیک کرتے ہیں, آپ اگلے کا مذاق اڑاتے ہیں, تو اس طرح کا جو سوال ہے وہ کوئی اور برداشت نہیں کرتا. تو لہٰذا جو وہاں پر معاملہ ہوا وہ قابل مذمت تھا, اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. لیکن اب جو معاملہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں, پرچے کٹ چکے ہیں, اور وہ وہاں پر جو تشدد کا معاملہ ہوا ہے وہ مزید بگڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کچھ بڑا کیسے ہونے والا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ اس پر حکومتی وزراء جو ہیں وہ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے, کیونکہ اس طرح کے سوالات کل کو ان کی پارٹی کے لوگوں سے بھی ہو سکتے ہیں. تو پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کے گلو بٹ تو آلریڈی بڑے مشہور ہیں, تو پھر اس طرح سے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی سیاستدان جو ہے وہ تھوڑا سا گیپ ضرور رکھتا ہے اس معاملے کے اوپر, تاکہ وہ سیاستدان کے ساتھ جو رابطے ہیں ان کو کمزور نہ کر سکے, جو ان کے پرسنل معاملات ہیں وہ کمزور نہ ہو پائیں. لیکن اب جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں کہ اڈیالہ کے باہر صحافیوں پر پی ٹی آئی پاکستان جو کارکن ہیں ان کے تشدد کا مقدمہ درج ہو چکا ہے. اب علیمہ خان کے اوپر بھی یہ مقدمہ درج ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ علیمہ خان جو ہیں کیا انہوں نے وہاں پر طیب بلوچ کے اوپر تشدد کیا, کیا انہوں نے آرڈرز دیے کہ ان پر تشدد ہونا چاہیے؟ لیکن طیب بلوچ اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بہن نورین خان جو ہے ان کو دھمکیاں دینی کہ تمہارا علاج ہونا چاہیے, اور انہوں نے جو ہے وہ کارکنان کو کہا کہ ان کا علاج کریں. اب علیمہ خان کے اوپر مقدمہ درج کیوں ہوا, تو نورین خان صاحبہ کے اوپر مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا؟ اور دوسرا سوال یہاں پر یہ اٹھا کہ جو طیب بلوچ ہیں وہ بول نیوز کے رپورٹر کے طور پر انہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا, حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ آزاد ڈیجیٹل جو چینل ہے, جو سوشل میڈیا کا چینل ہے, اور بہت نام انہوں نے بہت کم عرصے میں کمایا ہے, تو وہ ان پر کام کرتے ہیں. بات یہ کہ کیا وہ ابھی بھی بول نیوز کے بیٹ رپورٹر ہیں سپریم کورٹ میں, اور اگر وہ واضح طور پر وہ تو سپریم کورٹ کے بیٹ رپورٹر تھے, وہ پاکستان تحریک انصاف کی تو بیٹ کرتے ہی نہیں کر, تو وہ اڈیالہ جیل کیا کرنے کے تھے؟ تو بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اب تھانہ صدر بیرونی میں صحافی کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا, جس میں علیمہ خان, نعیم حیدر پنجوتا جو ہے ان کو نامزد کیا گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ علیمہ خان کو اس کیس میں گرفتار کیا جائے, نعیم حیدر پنجوتا اور دیگر وکلا جو ہیں وہ بھی اس کیس میں گرفتار ہو سکتے ہیں. اور مقدمے میں بلاگر نے اسلحہ کے ساتھ دھمکانے, غیر قانونی اجتماع کے ذریعے بلاک کرانے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کی دفعات جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں. تشدد کا نشانہ بنانے والے صحافی نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کارکنوں کے خلاف تھانہ صدر بیرونی میں درخواست دی ہے, جس میں کہا گیا کہ دیگر میڈیا نمائندوں کے ہمراہ اڈیالہ جیل گیٹ کے سامنے موجود تھا. میڈیا ٹاک کے دوران نعیم حیدر پنجوتا نے للکارا کہ اسے علیمہ خان سے سوال کرنے کا مزہ چکھاؤ. درخواست میں کہا گیا کہ ایم پی تنویر اسلم اور اس کے علاوہ اسفر ٹمانے جو ہیں انہوں نے ان کو جکڑ لیا, اور انصار ستی سمیت 40 نامعلوم پی ٹی آئی کارکنان نے ان پر تشدد کیا. درخواست کے مطابق تشدد کے دوران موبائل فون چھین کر مائک توڑ دیا گیا. علیمہ خان کو امریکہ کی جائیدادوں سے متعلق سوال ناگوار گزرا. مجھ سمیت دیگر صحافیوں کی تصاویر لگا کر سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا, اور آج طے شدہ پلان کے مطابق مجھ پر حملہ اور تشدد کیا گیا. لہٰذا علیمہ خان, نعیم حیدر پنجوتا, انتصار ستی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. یہ جو ہے وہ طیب بلوچ جو ہیں ان پر انہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے. لیکن نورین خان صاحبہ کے اوپر کیا مقدمہ درج ہوا نہیں ہوا, یہ سوالات جو میں نے اٹھائے ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر قانونی اعتبار سے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, گرفتاریاں شروع بھی ہو جائیں گی, اور طیب بلوچ جو ہیں کیا ان کے سوال کرنے کی جو ایتھکس ہے وہ بالکل ٹھیک تھے؟ بطور صحافی اگر کوئی صحافی یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں, کیا میں نے کسی سے بدتمیزی کر کے طیب بلوچ کو گالی دے کر ان کو کہا کہ تم نے غلط کیا؟ کیا میں نے علیمہ خان صاحبہ کو گالیاں دے کر یہ کہا کہ آپ نے غلط کیا؟ بالکل نہیں کہا ہم نے. آپ تنقید کریں, تمیز کے دائرے میں لے کر تنقید کریں. میں روزانہ کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کو جو سوشل میڈیا ٹولہ ہے میں ان کو رگڑتا ہوں, میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں, میں ان پر تنقید کرتا ہوں, لیکن تمیز کے دائرے میں لے کر تنقید کرتا ہوں. جو صنم جاوید اور علاؤدین جو ہیں واپس میں لڑ رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں کہ جناب اتنا بڑا گند آپ نے چھیڑ دیا پی ٹی آئی نے, یہ اس سے بہت سارے لوگ جو ہے متاثر ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پر یہ گند نہیں چھڑنا چاہیے. خدا را لوگوں کی زندگیوں کا احساس کریں. میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ اس ساری خبر کے اندر عمران خان کی جو خبر تھی وہ چھپ گئی. خبر کیا تھی؟ علیمہ خان نے اس کو اوپر بات بھی کی ہے, بدر آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں ان کی صحت کے حوالے سے. اور پھر دوسرا یہ کہ طیب بلوچ انہوں نے کہا کل پھر اڈیالہ جاؤں گا, یعنی کہ آج وہ دوبارہ سے اڈیالہ جائیں گے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ مختلف ویلاگرز ہیں عمران خان کے حوالے سے, کہ مختلف ویلاگرز ہیں وہ یہ پروپیگنڈا یا یہ ویلاگز کر رہے ہیں کہ عمران خان کی صحت جو ہے ان کی جان کو خطرہ ہے, اور وہ جو ہے وہ آئسولیٹ ہیں, وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے. بہت سارے ویلاگر سے بات کر رہے ہیں, وہ آئسولیٹ ہو چکے ہیں, یعنی کہ کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, نہ ان کو کسی اور سے, یعنی کہ وہ اتنے آئسولیٹ ہو گئے کہ وہ مینٹلی ڈسٹرب ہیں. وہ جو ہے وہ
سیکرٹری سے ان کو جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہیے. ان کا میڈیکل بورڈ یہ کہتا ہے کہ ان کو بنی گالہ فوری طور پر شفٹ کر دیں, ہاسپٹل ان کو منتقل کیا جائے. اسد علی تور جو ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر وی لاک کیا. لیکن میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جس طرح سے کل وہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت میں آئے اور جس طرح سے وہ بولے, کیا وہ ایک پاگل انسان اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. عمران خان مکمل طور پر فٹ نظر آ رہے ہیں اور بہت ساری سماعت میں وہ جاتے ہیں. اڈیالہ جیل میں چاہے سماعتیں ہو رہی ہیں لیکن وہ اپنی فیملی سے بھی مل رہے ہیں, اپنے وکلا سے بھی مل رہے ہیں, جج صاحب سے بھی مکالمہ ہو رہا ہے اور پھر وہ 2-3 گھنٹے سماعت بھی ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ آئسولیٹ نہیں ہے, وہ آئسولیٹ بالکل نہیں ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جس سیل میں رکھا گیا ہوگا وہ آئسولیشن میں ہو, ہم نے تو نہیں دیکھا کہ وہ آئسولیشن میں وہاں پر ہیں یا نہیں ہے, لیکن وہ سماعت کے اندر ضرور آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان فٹ ہے. علیمہ خان نے کہا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ پروپیگنڈا ہے, یہ پروپیگنڈا ہے, یہ غلط خبریں جو ہیں فیڈ کی جا رہی ہیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کی صحت کے بارے سے کوئی انفارمیشن کرنی ہو تو ہم سے رابطہ کر لیا کریں. تو وہ جو کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ صحت مند ہیں, ان کے حوالے سے جو ایسی خبریں چلوائی جا رہی ہیں وہ بالکل خراب ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ تو اپنے قتل کا الزام جو ہے وہ کسی اور پر لگایا کرتی تھی. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جناب اگر مجھے کچھ ہوا تو فلاں جو نمبر 1 ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے, وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. لیکن وہ جو قتل کا الزام ہے وہ واپس لیا جا رہا ہے. تو آپ ڈاٹ سے ڈاٹس کنیکٹ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے بہت سارے حالات جو ہیں وہ آپ کو بدلتے ہوئے دکھائی بھی دیں گے اور بہت ساری صورتحال بھی بدلتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی. لیکن اس ساری سچویشن کے اندر اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور جو سیلاب متاثرین ہیں آپ نے ان کو نہیں بھولنا, آپ ان کے لیے ضرور دعا کریں. اس وقت پاکستان جو ہے وہ بہت خطرناک صورتحال سے گزر رہے ہیں اور جو ملتان کی صورتحال ہے وہ یقین کریں کہ لوگ ابھی بھی اپنی چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں, لوگ وہاں پر اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. بڑی خطرناک صورتحال اس وقت بن چکی ہے اور ہمیشہ سے میں یہ کہتا ہوں جو ہمارے لیے اس وقت کیا جا رہا ہے کہ بہت مشکل ہوگا گزارا کرنا ہمارا بھی, کیونکہ کچھ چیزیں ہمیشہ انسان کو یاد رہتی ہیں. وہ انسان جو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ اس کے جب جو خواب ہوتے ہیں وہ جو ہمیشہ سوچ کر جاتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, وہ خواب اس کو جب اس کی تدفین کرنا پڑ جائے وہ ٹوٹ جاتا ہے. جب وہ لڑائی لڑ رہا ہو اور مشکل وقت میں اس کے دوست جو ہیں اس کا ساتھ چھوڑ دیں, اس کے چاہنے والے اس کا ساتھ چھوڑ جائیں, اس کے گھر والے اس کا ساتھ چھوڑ جائیں, تو وہ مر جاتا ہے, وہ اندرونی طور پر مر جاتا ہے, وہ مینٹلی آئسولیٹ ہو جاتا ہے, وہ جو ہے اس پر اثرات مرتب ہوتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے. تو یہ میں بتا دوں کہ اس پوری لڑائی کے اندر اکیلا ضرور ہوں لیکن کھڑا رہوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.